शम्सा की नंद समरा किसी काम को हाथ ना लगाती और रात जब भाई घर आता तो नाटक करने लगती कि भाभी सारे काम इससे करवाती है। और पास बैठे सास ससुर भी बेटी की हमायत कर देते तो शहबाज गुस्से में आकर शम्सा को मारने लगता और इसे तलाक की धमकियां देने लगता। शम्सा उम्मीद से थी और वो सारा दिन घर के काम करती, जिसकी वजह से इसका हमल ज़ाया हो गया। तो सास ने ववेला मचा दिया कि शम्सा ने जानबूझकर हमल ज़ाया करवा दिया है। शहबाज ने गुस्से में आकर इसे बहुत मारा और तलाक देकर निकाल दिया। और कुछ माह बाद समरा और शहबाज की दूसरी शादी थी और उस दिन शहबाज का वलीमा और समरा की बारात आई थी कि निकाह के वक्त इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब अचानक वहाँ शम्सा। समरा तुम्हारी भाभी तो बड़ी खूबसूरत है, चांद का टुकड़ा है टुकड़ा। समरा की सहेलियां जब शहबाज की शादी पर आईं तो शम्सा की बड़ी तारीफ़ कर रही थीं। वो वाकई एक हसीन लड़की थी, लेकिन इसके बरक्स समरा की रंगत सांवली थी। अपनी भाभी की तारीफ़ें सुनकर समरा से तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहने लगी, बस रंग ही तो है और क्या है। इसने अपने कंधे पर आने वाले बालों को हाथ के झटके से पीछे किया। हालांकि ना रंग था ना रूप और ना ही वो ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अकलौती ज़रूर थी, इसलिए बला का घुमंड था इसमें। स्टेज पर बैठे अपने खूबसूरत भाभी के पहलू में बैठा अपना भाई भी इसे जोड़ का नहीं लग रहा था, लेकिन भाई के चेहरे पर आने वाली खुशी देखकर इसे समझ आ गई थी कि बीवी इसे बेतहाशा पसंद है। समरा 13वीं जमात में पढ़ती थी, लेकिन बहुत ही अजीब किस्म की लड़की थी। इंडियन सास बहू वाले ड्रामे देख देख कर सारी चलत्तरबाजियाँ इसे आ गई थीं। ऐसी मासूमियत के साथ सबको धोखा देती थी कि देखने वाला समझता था कि समरा से ज़्यादा मासूम कोई है ही नहीं। शादी की पहली सुबह ही वो अपनी वालदा के साथ नाश्ता बनाने लगी। जब इसकी भाभी और भाई कमरे से बाहर आए, वो टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी। भाभी को देखकर इसका हाथ पकड़कर चूमने लगी, कहने लगी, आप तो बहुत प्यारी हैं। शम्सा ने भी इसे सीने से लगा लिया। वो इस घर में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से तो रहने आई थी। फिर रात को ही शहबाज इसे कह चुका था कि इसकी बहन बहुत लाडली है, इसलिए इसके साथ ऐसे ही रहे जैसे कि अपनी छोटी बहनों के साथ रहती है। शम्सा को भला समरा से क्या दुश्मनी हो सकती थी। भाई को दिखाने के लिए समरा बार बार बता रही थी, भाई आपको पता है कि मैं कितना लेट उठती हूँ, लेकिन आज अपनी भाभी के लिए नाश्ता बनाने के लिए मैं सुबह सवेरे ही उठ गई। देखें, ये सब कुछ मैंने बनाया है। हालांकि सब कुछ इसके वालिद बेकरी से लेकर आए थे। शहबाज ये देखकर बहुत हैरान हुआ, कहने लगा, ये पूरी चने और बाकी सब कुछ तुमने बनाया है। समरा कहने लगी, और क्या, सुबह से उठकर किचन में लगी हुई हूँ। शहबाज बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि मेरी गुड़िया तो माशाल्लाह बड़े अच्छे खाने बनाने लगी है। इसके वालिद और वालदा कुछ देर से कमरे से बाहर निकले थे। शम्सा ये सब देखकर हैरान थी कि इतना सब कुछ इसने कैसे अकेले बना लिया। बहरहाल ये राज भी शम्सा पर कुछ दिनों में ही खुल गया था कि समरा तो किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। एक मुलाजमा आती थी जो घर का सारा काम भी करती थी और यहाँ तक कि समरा पानी भी उसी से मंगवाती थी। सारा दिन टीवी खोलकर इंडियन ड्रामे देखती रहती। माँ को भी बेटी की कोई परवाह ना थी। फैशन तो जैसे समरा पर ख़त्म था। पूरा दिन हाथों को लोशन से साफ करती, नाखून पॉलिश लगाती, तो कभी अपने चेहरे को संवारती रहती, रंग गोरा करने वाली क्रीमें लगाती रहती। कहती, चूल्हे के पास जाऊंगी तो मेरा रंग और ख़राब हो जाएगा। शादी के दूसरे दिन ही शम्सा की सास ने इसे किचन का रास्ता दिखाया था। कहने लगी, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि मैं 15 दिन नखरे उठाऊं। शम्सा को वैसे भी काम करने की आदत थी, इसलिए इसने कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन सास ने साथ में ये भी सुना दिया कि देखो, ये छोटे मोटे काम हर लड़की शादी के फ़ौरन बाद करती है। अब अपने मियाँ को ना बताने बैठ जाना कि तुम्हारी अम्मा ने मुझे दूसरे दिन ही किचन में खड़ा कर दिया है। वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। वो कहने लगी, हाँ, ऐसी बातें इसे बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मोहल्ले से आने वाली औरतों को ऐसा लगना चाहिए कि हमने तुम्हें काम पर लगा दिया है। 15 दिन बाद मैं तुम्हारे हाथ से खीर बनवाकर मोहल्ले में भी बांटूंगी और इन्हें तब बताऊंगी कि मैंने अपनी बहू को 15 दिन बाद काम पर लगाया है। शम्सा को ये बात लगी तो बड़ी अजीब थी, लेकिन वो चुप हो गई। काम सिर्फ खाना पकाने तक का नहीं था, बर्तनों का एक अंबार भी होता था जिसे वो धोते धोते थक जाती थी। समरा पानी भी पीती तो गिलास धोने के लिए सिंक में रखकर खुद किचन से बाहर चली जाती। पूरा दिन टीवी लगाकर इंडियन ड्रामे देखती रहती। जब देखती कि अब भाई और बाप के घर वापस आने का वक्त हो रहा है तो फटाफट से टीवी बंद करती और सर पर दुपट्टा बांधे किचन में घुस जाती।
اس وقت تک شمسا سارے کام کر چکی ہوتی تھی، بس آخر کی 2-3 روٹیاں ہی رہ جاتی تھیں تو کہتی، بھابھی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ارے بھائی کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، جائیں جا کر نہائیں اور بڑے خوبصورت سے کپڑے پہنیں اور میک اپ کریں، بھائی آئیں گے تو انہیں کتنا برا لگے گا، نئی دلہن ہیں آپ، یہ سب چھوڑیں، یہ روٹی میں بنا لوں گی۔ شمسا کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اسے کچھ تو احساس ہوا، پھر وہ روٹی چھوڑ کر کچن سے باہر چلی گئی، اپنے کمرے میں گئی، ایک خوبصورت سا جوڑا نکالا، نہانے چلی گئی، نہا کر واپس آئی، کپڑے پہنے تیار ہو گئی۔ اس وقت تک شہباز اور اس کے والد دکان سے واپس آ چکے تھے۔ جیسے ہی شمسا باہر آئی تو شہباز بے حد غصے میں تھا اور سمرا بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی والدہ غصے سے ماتھے پر بل ڈالے شمسا کو دیکھ رہی تھی، والد بھی غصے میں تھے۔ شمسا تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ 10 منٹ میں ایسا بھی کیا ہو گیا۔ شہباز شمسا کو دیکھتے ہی کہنے لگا، یہ تمہارے ناز نخرے کب تک چلیں گے؟ اب سمرا کا ہاتھ جل گیا روٹی بناتے ہوئے، صبح سے وہ کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ ارے کچھ خود بھی تو انسان خیال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم کمرے میں بیٹھی بستر توڑتی رہو، دیکھو کیا حال ہو گیا ہے اس کے ہاتھ کا۔ یہ سن کر شمسا تو جتنی بھی حیران ہوتی اتنا کم تھا، لیکن موقع کچھ ایسا تھا اس لیے کچھ بول نہیں پائی۔ فوراً سے سمرا کے پاس آئی، اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ چلانے لگی، وویلا مچانے لگی کہ بہت جلن ہو رہی ہے، بہت جلن ہو رہی ہے۔ اس کا وویلا سن کر اس کے ماں باپ اور شہباز تو جیسے غصے سے بفر پڑے تھے۔ شہباز کہنے لگا، بہت کر لیا تم نے آرام، کل سے تم سمرا کے ساتھ کچن میں کام کرو گی، اور جب تک اس کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہو جاتا سمرا کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ شمسا سوچنے لگی کہ پہلے وہ کون سا کسی کام کو ہاتھ لگاتی ہے، لیکن بولی کچھ نہیں کیونکہ ساس اسے بری طرح سے گھور رہی تھی۔ سمرا روئی جا رہی تھی، جیسے کہ نہ جانے اس کے ہاتھ میں کتنی جلن ہو رہی ہے، یا نہ جانے اس کا ہاتھ کتنا جل گیا۔ آخر کی 2 روٹیاں تو رہ گئی تھیں، وہ بھی شمسا بنا کر ہی چلی جاتی تو اچھا تھا۔ شمسا نے اگلے روز رات کو بھی سمرا کو کچن میں آنے نہیں دیا، کہنے لگی تمہارے ہاتھ میں جلن ہے، تم رہنے دو میں خود کر لوں گی۔ لیکن وہ کہنے لگی نہیں کوئی بات نہیں میں کر لوں گی، آپ جائیں جا کر تیار ہو جائیں۔ لیکن شمسا نہیں مانی، بڑے پیار سے اس نے سمرا کو کچن سے باہر بھیج دیا۔ سارا کام کرنے کے بعد پھر وہ کچن سے باہر آئی تھی، پھر تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہباز نے جب کھانا کھایا اور اسے پتہ چلا کہ شمسا نے بنایا ہے تو وہ تو بہت تعریفیں کرنے لگا، سسر بھی کہنے لگے کہ ماشاءاللہ سے بہو کے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے۔ شہباز کی آنکھوں میں شمسا کے لیے محبت دیکھ کر سمرا کے تو جیسے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ پھر شہباز شمسا سے کہنے لگا کہ کھانے کے بعد چادر اوڑھ لینا، میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا، آج تم نے اتنے مزے کا کھانا بنایا ہے کہ میں تمہیں آئس کریم ضرور کھلاؤں گا۔ یہ سن کر سمرا اور اس کی والدہ کا منہ بن گیا تھا، پھر وہ دونوں موٹر سائیکل پر آئس کریم کھانے چلے گئے۔ شمسا بہت خوش تھی کیونکہ شہباز کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، اور یہی بات سمرا سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اب تو یہ روز کا سلسلہ ہونے لگا تھا۔ شمسا کھانا بناتی تو شہباز اس کی بہت تعریفیں کرتا اور وہ خوش ہو جاتی، لیکن ماں بیٹی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں تھا کہ بیٹا بیوی کا گرویدہ کیوں ہونے لگا ہے، دونوں اتنی محبت سے کیوں رہتے ہیں۔ شہباز شروع سے ہی غصے کا تیز تھا، اس لیے سمرا اور اس کی ماں کو لگتا تھا کہ بیوی پر ہمیشہ گالی گلوچ کرے گا، ڈانٹے گا، غصہ کرے گا، اور وہ دونوں بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھیں گے۔ لیکن شاید یہ شمسا کا حسن تھا، سلیقہ مندی تھی کہ اس نے ابھی تک شہباز کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس کا ہر کام وہ کہنے سے پہلے کر دیتی تھی، اور صبح دکان سے جانے سے پہلے اس کی ہر چیز تیار ہوتی تھی، اس کے کپڑے، گھڑی اور بٹوا سب کچھ بیڈ پر موجود ہوتا تھا۔ جب وہ تیار ہو کے باہر آتا تھا تو ناشتہ تیار کر کے وہ ٹیبل پر رکھ دیتی تھی، حالانکہ پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ سمرا تو ویسے ہی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، اور اس کی والدہ ہر وقت اپنے بڑھاپے کا رونا روتی رہتی تھیں۔ گھر کا نظام تو شمسا کے آتے ہی کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا، پھر وہ عادت کی بھی بہت اچھی تھی، شہباز کا بہت خیال رکھتی تھی۔ رات کو جب وہ تھکا ہوا ہوتا تو اسے چائے بنا کر بھی دے دیتی، لیکن دونوں میاں بیوی کی محبت نہ تو ساس سے برداشت ہو رہی تھی اور نہ ہی سمرا سے۔ ایک بار شمسا کھانا بنانے کے بعد کمرے میں تیار ہونے گئی تو سمرا نے چپکے سے اس کے بنائے ہوئے کھانے میں مرچ بہت زیادہ تیز کر دی۔ جب سب نے کھانا کھایا تو ماں نے وویلا مچا دیا، اتنی تیز مرچیں! شہباز بھی شمسا کو غصے سے دیکھنے لگا، وہ حیران تھی کہ مرچ کیسے تیز ہو گئی۔ ماں کہنے لگی، میرا تو پہلے ہی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے،
اتنی مرچیں کھا کے تو میرا تو بلڈ پریشر ہی شوٹ کر جائے گا۔ پھر کہنے لگی بہویں ایسا ہی کرتی ہیں، شروع میں سب کچھ اچھا پکاتی ہیں تاکہ شوہر کا دل جیت سکیں، اور جب شوہر قابو میں آ جائے تو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں تاکہ شوہر کو لے کر الگ گھر میں رہ سکیں۔ شمسا تو اپنی ساس کی بات سن کر حیران تھی۔ پھر وہ کہنے لگی میری بچی سارا کام کر کے تھک جاتی ہے، بس ایک کھانا ہی تو شمسا کو بنانا ہوتا ہے، اور اس میں بھی اتنی مرچیں ہوں گی تو ہم تو کھانے پینے سے بھی رہ جائیں گے۔ یہ سن کر سب کے سامنے شہباز نے شمسا کو بہت ڈانٹا تھا کہ تم کیسے کھانا بناتی ہو، اتنی مرچیں تم نے کیوں ڈالیں؟ پچھلے 4 دن سے تو بڑا اچھا کھانا بنا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے تو آج بھی اتنی ہی مرچیں ڈالی تھیں۔ تو ساس کہنے لگی تو کیا ہم نے تمہارے کھانے میں مرچی ڈالی ہے؟ کیا ہم ایسا کریں گے؟ وہ کہنے لگی نہیں اماں جی، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ کہنے لگی تمہاری بات کا تو یہی مطلب ہے کہ میں نے یا میری بیٹی نے تمہارا کھانا خراب کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ شہباز تو غصے میں قابو سے باہر ہوا، اٹھ کر شمسا کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر کے پوری طرح سے جھنجھوڑ دیا۔ کہنے لگا تم میری ماں اور بہن پر الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہو، کان کھول کر سن لو۔ اگر تم اس سوچ میں ہو کہ تمہاری چند تعریفیں میں نے کر دی ہیں اور اس کے بدلے تم مجھے الگ کر دو گی تو میں تمہیں گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ خبردار جو آئندہ تم نے میری ماں اور بہن کی طرف انگلی بھی اٹھانے کی کوشش کی یا شک ڈالنے کی کوشش کی کہ تم بڑی نیک ہو، بڑی اچھی ہو اور قصور میری ماں بہن کا ہے۔ شمسا تو شہباز کا بدلتا رویہ دیکھ کر بہت حیران تھی۔ اب تو شہباز کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ سمرا سارا کام شمسا سے یوں کرواتی جیسے کہ وہ ملازمہ ہو، اسے کہتی برتن کیوں نہیں دھوئے ابھی تک، کھانا کیوں نہیں بنایا، جلدی کرو، اپنے خوبصورت چہرے کو کم سجایا کرو۔ اب تو ماں بیٹی نے شمسا پر روب جمانا شروع کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی شہباز آتا تو ماں بیٹی اس کو لے کر بیٹھ جاتی کہ پورا دن تمہاری بیوی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، لیکن جیسے ہی دیکھتی کہ تم آ رہے ہو تو سج سنور کر کچن میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ سارے کام تو اس نے سمرا کے سر پر ڈال رکھے ہیں۔ یہ باتیں سن کر جب شہباز کمرے میں آتا تو بہت غصے میں آتا تھا۔ پہلے اس کو ڈانٹتا رہتا، لیکن آج تو غصے میں اس نے شمسا کے منہ پر تھپڑ بھی دے مارا۔ پھر کہنے لگا کہ میں تمہیں یہاں پر نوابوں کی طرح بیٹھنے کے لیے نہیں لایا۔ وہ کہنے لگی کہ میں ایسا کچھ نہیں کرتی، آپ کی ماں بہنیں سارا دن مجھ سے کام کرواتی ہیں اور پھر آپ کے کان میرے خلاف بھرتی ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ شہباز تو جیسے غصے سے اندھا ہو گیا، اس نے شمسا کو بہت مارا تھا۔ وہ کہنے لگا آج کے بعد مجھے میری ماں اور بہن کے خلاف ایک لفظ مت کہنا۔ شمسا غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اس کا ہر ظلم سہ گئی، لیکن اب تو جیسے یہ روز کا تماشا بن گیا تھا۔ شمسا نے اب چپ سادھ لی تھی، ساس اور نند کے خلاف کچھ نہیں کہتی تھی، چپ چاپ اپنے کام کرتی رہتی تھی۔ اس نے شہباز سے بھی بات چیت کرنی چھوڑ دی تھی۔ کچھ دن بعد شہباز کو اپنے رویے کا احساس ہونے لگا، اس لیے اپنا رویہ اس کے ساتھ بدل لیا، یہاں تک کہ شمسا کا دل اندر سے مر چکا تھا۔ اب وہ نہ تو فینسی کپڑے پہنتی اور نہ ہی میک اپ کرتی تھی اور نہ ہی اس کے لیے تیار ہوتی، بس کسی ملازمہ کی طرح پورا دن گھر کے کام کرتی رہتی۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جو بھی کھاتی تھی اسے الٹی ہو جاتی، رات کو بھی سوتے سوتے اس کا جی متلانے لگتا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر واش روم گئی اور وہاں جا کر الٹی کرنے لگی۔ اس کی آواز سن کر شہباز کی آنکھ کھلی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو بالکل بے حال تھی۔ شہباز فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی پتہ نہیں، کچھ ہضم نہیں ہو رہا، جو کھاتی ہوں الٹی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بیٹھ گئی، اس میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ اپنے لیے پانی لے آتی۔ پھر وہ شہباز کو کہنے لگی کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا 1 گلاس پانی کا مجھے لا دیں گے؟ شہباز فوراً سے اس کے لیے پانی لے آیا، پانی پی کر وہ دوبارہ سے لیٹ گئی۔ صبح شہباز اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے جب یہ خوشخبری سنائی کہ وہ حاملہ ہے تو شہباز بہت خوش تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ اپنی بیوی کا خیال رکھو، کچھ میڈیسن بھی لکھ کر دیں۔ وہاں گھر میں ماں بیٹی جلے پاؤں کی بلی بنی چکر پر چکر کاٹ رہی تھیں کہ آخر شہباز کو بیوی کا احساس کیوں ہوا، کیوں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ذرا سی بدہضمی پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہے، لیکن جب شہباز واپس آیا تو ہاتھ میں پھلوں کے شاپر اور مٹھائی پکڑی ہوئی تھی اور وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ مبارک ہو امی، آپ دادی بننے والی ہیں۔ یہ سن کر تو ساس اور نند دونوں کے منہ بن گئے تھے کہ اب یہ بیوی کی دوبارہ سے غلامی پر اتر آئے گا، کیونکہ شہباز کو شروع سے بچوں سے محبت تھی، اس لیے اس معاملے میں وہ ماں اور بہن کی بالکل بھی نہ سنتا تھا۔
سمرا کو یہ ڈر تھا کہ وہ خوبصورت ہے اس لیے بھائی کو قابو میں ہی رکھے گی۔ اگر ہم اسے طلاق دلوا دیں اور کسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی سے شہباز کی شادی کروا دیں تبھی وہ ہمارے کنٹرول میں رہے گا۔ شہباز نے تو اپنی ماں اور بہن سے صاف کہہ دیا تھا کہ اب شمسا کام نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ بتایا ہے۔ یہ خبر دونوں کو برداشت ہی نہیں تھی کہ وہ بہو کو کھانا پینا پوچھیں۔ جیسے ہی شہباز کام پر جاتا پیچھے سے ماں بیٹی شمسا پر بگڑنے لگتی کہ چلو اٹھو کام کرو۔ ساس کہنے لگی کہ ہم نے بچے پیدا نہیں کیے، یوں بستر پہ بٹھا کر ہمیں تو کسی نے نہیں کھانا کھلایا، تم نے کیا ڈرامے بازی شروع کر رکھی ہے، چلو کھڑی ہو اور کام کرو، ورنہ یاد رکھنا شہباز میرا بیٹا ہے، اگر آج بھی اسے میں تمہارے خلاف کوئی بات کہوں گی تو وہ مان لے گا۔ حالانکہ جانتی تھی کہ شہباز اب اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی نہیں سنے گا، لیکن اس بات کا اندازہ شمسا کو نہیں تھا، اس لیے وہ دوبارہ سے کام کرنے لگی۔ اس کی ساس اسے وزنی دھلے ہوئے کپڑوں کی بالٹیاں اٹھا کر چھت پر لے جانے کے لیے کہتی تھی اور کہتی کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹروں کی تو عادت ہے ایسے ہی عورتوں کو سر چڑھانے کی، ہم بھی تو سارے کام کرتے تھے، اور بیچاری اپنا گھر بسانے کے لیے اپنی ساس کی ہر بات مانتی گئی۔ لیکن ایک بار اس کا پیر سیڑھیوں سے پھسلا اور وہ بری طرح سے گر گئی اور اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ ساس ہاسپٹل لے گئی اور اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ یہ خبر جب شہباز کو پہنچی تو وہ ہاسپٹل آ گیا تو ماں نے وویلا مچا دیا، کہنے لگی یہ تو بچہ پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ یہ حاملہ ہے جان بوجھ کر وزنی کام کرتی تھی، ہم منع کرتے تو کہتی کہ مجھے ابھی بچہ نہیں چاہیے، میں اتنی جلدی بچے کی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ ماں نے ایسی جھوٹی باتیں بیٹے کو بتائی تھیں کہ تمہاری بیوی تو اولاد ہی نہیں چاہتی تھی کہ کہیں اس کے حسن اور خوبصورتی پر فرق نہ پڑ جائے۔ یہ سننا تھا کہ شہباز غصے میں آپے سے باہر ہوا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے شمسا کو مارنا شروع کر دیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کس حالت میں ہے، اور پھر اسے طلاق دے کر گھر سے دھکے مار کر نکال دیا۔ وہ اپنے میکے چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹیاں بڑا خوش تھیں کیونکہ ان کا مقصد کامیاب ہو چکا تھا۔ اب انہیں ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو کہ کم خوبصورت ہو تاکہ شہباز پر ہمیشہ انہی کا قبضہ ہو۔ سمرا کے لیے ایک رشتہ آیا، لڑکا کافی اچھا کماتا تھا، لیکن انہیں سمرا کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ بس ان کی شرط یہ تھی کہ اگر آپ کا بیٹا ہماری بیٹی سے شادی کرے گا تو ہم بھی سمرا کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دیں گے۔ ان کی بیٹی موٹی تھی اور شکل و صورت کی بھی عام سی تھی اور اس لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے وٹے سٹے کی شرط رکھ دی۔ سمرا کے ماں باپ نے فوراً سے ہاں کر دی تاکہ بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے، اور ویسے بھی شہباز کی دوسری شادی تھی، اس لیے شہباز کو بھی راضی کر لیا کہ دوسری بیوی تو تمہیں ایسی ہی ملے گی۔ حالانکہ شہباز کو وہ ذرا بھی اچھی نہیں لگی، دل ہی دل میں وہ اندر سے پچھتا بھی رہا تھا کیونکہ شمسا سے اسے دلی محبت ہو چکی تھی، لیکن غصے میں آپے سے باہر ہو کر وہ طلاق دے چکا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اب شادی کرنی ہی نہیں ہے، لیکن ماں نے کہا اگر تم نہیں کرو گے تو سمرا کا گھر بھی نہیں بسے گا۔ پھر شہباز کو مجبور کر کے اس نے کہا کہ مجھے اب شادی کرنی ہی نہیں ہے، لیکن ماں نے کہا اگر تم نہیں کرو گے تو سمرا کا گھر بھی نہیں بسے گا۔ پھر شہباز کو مجبور کر کے شادی کے لیے رضامند کر لیا گیا تھا۔ شہباز بوجھے دل کے ساتھ اس شادی پر رضامند ہوا تھا، بار بار اپنے کیے پر پچھتا بھی رہا تھا کہ اسے غصے میں اندھا ہو کر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو بیچاری کچھ بھی نہیں کہتی تھی، پھر ایک ہی بچہ تو ضائع ہوا تھا اور کون سا ایسا تھا کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی، لیکن اب تو وہ شمسا کو کھو چکا تھا۔ اندر ہی اندر اس کو اس بات کا بہت قلق تھا کہ اس نے شمسا کے ساتھ جو کچھ کیا غلط کیا تھا۔ بہرحال اس کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ شہباز نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ شمسا کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد آنے لگا، لیکن بہن کی خاطر اس نے اس لڑکی کو بیوی کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ اگلے روز شہباز کا ولیمہ تھا اور سمرا کی بارات تھی۔ جیسے اس کی بارات پہنچی اور نکاح شروع ہونے لگا کہ ایک شور سا مچ گیا تھا اور سب لوگ نکاح کو بھول بھال کر اس شور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سامنے شمسا کھڑی تھی، یہ دیکھ کر شہباز بھی کھڑا ہو گیا اور سمرا بھی۔ شمسا کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا بھی تھا، اس نے وہ ٹکڑا لا کر شہباز کو پکڑا دیا، کہنے لگی کہ میں اب بھی تمہارے بچے کی ماں ہوں، کیونکہ اس وقت گرنے سے میری طبیعت ضرور خراب ہوئی تھی لیکن بچہ اندر محفوظ تھا۔ تمہاری ماں نے تمہیں جھوٹی باتیں بتائیں، یہ دیکھو میری رپورٹ، اب مجھے طلاق ہوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر تو شہباز کے ہوش اڑے تھے۔ اس کی رپورٹ دیکھ کر وہ فوراً سے اسٹیج سے نیچے اتر گیا، کہنے لگا کہ میں دوسری شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سمرا کے سسرال والے غصے سے بھڑک اٹھے۔
کہنے لگے اگر تم ہماری بیٹی کو نہیں بساؤ گے اور پہلی بیوی کو طلاق نہیں دو گے تو ہم بھی تمہاری بہن کی بارات واپس لے جائیں گے۔ وہ کہنے لگا میں اپنی بیوی اور بچے کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے اب تک ماں اور بہن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں لیکن اب نہیں دے سکتا۔ میں نہ تو شمسا کے بغیر رہ سکتا ہوں اور نہ ہی اپنے بچے کو کھو سکتا ہوں۔ کھڑے کھڑے اس نے سمرا کی نند کو طلاق دے دی۔ ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ سمرا کی بارات بنا نکاح اور رخصتی کے واپس جا چکی تھی اور وہ روئے جا رہی تھی، لیکن شہباز کہہ چکا تھا کہ اس کی شادی کسی اور سے کروا دے گا کیونکہ میں اپنی بیوی اور بچے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی چند ماہ کی جدائی سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سمرا کا رشتہ ایک ایسے گھر میں ہوا تھا، وہاں اس کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جانے لگا جو اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ کیا تھا۔ وہ سب کچھ اسے مکافات عمل کے طور پر دیکھنے اور سہنے کو مل رہا تھا جو کبھی وہ اپنی بھابھی کے ساتھ کرتی تھی۔ لیکن شہباز شمسا اور اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش تھا۔ سمرا کو اب احساس ہوا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا کتنا غلط تھا، اسے کرنا کتنا آسان تھا اور سہنا کتنا مشکل ہے، لیکن اس احساس کا کیا فائدہ جو کہ اس وقت ہو جب خود پر بیتے۔